नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम पेशरफ्त का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पेशरफ्त हमारी एक कोशिश है मौजूदा मरकज़ी सरकार के 3 साल मुकम्मल होने पर जो मुख्तलिफ फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्कीम्स हैं, उनको आंकने की। यानी हमारी ये कोशिश रहती है इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि हम देखें कि ये जो मुख्तलिफ फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम्स हैं ये किस हद तक पॉलिसी पेपर से निकल कर लोगों की ज़िंदगी में कोई तब्दीली ला रही है, और अगर इनमें कहीं पे कोई कमी है, कोई कोताही है, तो उसका सदबाब क्यों कर किया जा सकता है। चनांचे आज जिस मौजू को लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उसका ताल्लुक़ सिकल इंडिया स्कीम से है। यानी ये एक ऐसी स्कीम है जिसका मेजर जो मुद्दा और मकसद है वो ये है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम करें और उन मौक़ों को की हुसूलियाबी के लिए उनको कुछ स्किल्स भी दें ताकि वो उन जॉब्स से मुस्तफ़ीद हो सकें, उन जॉब्स को कर सकें जो अवेलेबल हैं। तो चनांचे इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो लोग शामिल हो रहे हैं, आइए मैं आपका तारुफ कराए देता हूँ हमारे आज के गेस्ट के साथ। हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे जनाब मोहम्मद अशरफ वानी साहब जो कि प्रिंसिपल हैं ITI श्रीनगर में। इनके साथ बैठे हैं जनाब बशीर अहमद साहब, जॉइंट डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, और फिर हमारे एक जवां साल सहाफ़ी यावर हुसैन हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएं, एक छोटा सा सेगमेंट, एक छोटी सी फिल्म हम इसी सिकल इंडिया पे देखते हैं। बढ़ती आबादी से जहां हुकूमत और अवाम को मुख्तलिफ मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, वहीं नौजवानों के रोजगार पर भी इसके मनफी असरात मुरत्तब होते हैं। इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि बेरोजगारी के सबब जहां नौजवानों के जहन मुंतशिर होकर रह जाते हैं, वहीं उनके वालिदैन और रिश्तेदार भी परेशान होने के साथ साथ उनसे नाराजगी का इजहार भी करते हैं और अपने तईं इस रवैये को महसूस करके बसा औकात नौजवान गलत राह भी इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से उनका मुस्तकबल भी बुरी तरह मुतासिर होता है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि नौजवानों को रोजगार के बेहतर और कसीर मौके फराहम कराने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत कमर बस्ता नजर आती है और मुख्तलिफ स्किल डेवलपमेंट इदारों का एहतमाम करके मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात भी करती है। इस हवाले से प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट सेंटर की कारकर्दगी और हुसूलियाबियां भी काबिले जिक्र हैं, जहां नौजवानों को पेशावराना तरबियत देकर उन्हें इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने के अहल बन सकें और बेरोजगारी के वबाल से नजात पाकर खुद कफील जिंदगी बसर कर सकें। तसल्ली बख्श बात यह है कि मज़कूरा स्किल डेवलपमेंट सेंटर की वसातत से कई नौजवानों की जिंदगी बहुत हद तक कामयाब बन सकी है। इस तरह न सिर्फ उनका मुस्तकबल रोशन और ताबनाक बन गया, बल्कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में कदर मंजिलत पाने के साथ साथ उनके वालिदैन को भी खुशी और मसरत नसीब हुई है। जरूरत इस अम्र की है कि नौजवान ज्यादा से ज्यादा इन तरबियती इदारों से फायदा उठाएं और दूसरों पर मुनहसर रहने के बजाय खुद कफील और खुद एतमाद जिंदगी बसर कर सकें। जब राह दिखी तो मंजिल मेरे सामने थी। रास्ते बहुत हैं, इरादा मजबूत होना चाहिए। जरूरत है तो बस पहले कदम की। मैंने लिया, क्या आप तैयार हैं? जी नाज़रीन, ये स्किल इंडिया पर आपने एक छोटा सा
پروگرام دیکھا, ایک چھوٹا سا سیگمنٹ آپ نے دیکھا. جب ہم بے روزگاری کی بات کرتے ہیں تو بے روزگاری کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ روزگار کے مواقع تو ہیں لیکن ان کو کرنے کے لیے لوگ دستیاب نہیں ہیں, اور اگر لوگ دستیاب ہیں تو ان کے پاس ریکوزٹ سکلز نہیں ہیں. چنانچہ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سکل انڈیا انیشیٹو لیا گیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف جگہوں پر جو لوگ ہیں, خاص طور سے جو نوجوان ہیں, ان کو مختلف ہنر دیے جائیں, یعنی مختلف کام کاج سکھائے جائیں تاکہ وہ اپنے لیے روزگار کے مواقع تلاش سکیں اور پھر ان روزگار کے مواقع کو ان سے استفادہ بھی کر سکیں. چنانچہ یہی ایک مین مقصد جو ہے ہمارے ITI سینٹرز کا ہے. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جناب محمد اشرف وانی صاحب شامل ہو رہے ہیں, پرنسپل ہیں ITI سری نگر کے. تو ان سے جاننا چاہیں گے, وانی صاحب اس کے بارے میں بتا دیں کہ سکل انڈیا کے حوالے سے آپ کا جو ITI سینٹر ہے یا باقی جو ریاست بھر میں ہمارے ITI سینٹرز ہیں کیا کام کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں دیٹ سکل انڈیا ایک ڈیفائنڈ ٹرم ہے جو ہمارے پردھان منتری صاحب نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے. نہیں تو دیکھا جائے تو سکلز ہمارے انڈیا میں, ہمارے JNK میں ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, کنٹینیوس پروسیس رہے گا, اور شاید اس میں اپ گریڈیشن کی اور گنجائش ہے. اس اپ گریڈیشن چیز کو, اپ گریڈیشن جب میں نے یوز ٹرم کیا اپ گریڈیشن, تو اس اپ گریڈیشن کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے اس پڑھے لکھے نوجوان کو ایسے سکلز ہاتھ میں آ جائے سو دیٹ یہ جب مارکیٹ میں چلا جائے اس کے ساتھ ایک ایسا سکل ہو تاکہ اس کے امپلائبلٹی چانسز انکریز ہو سکے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ ITI سری نگر اس وقت آ جائیں گے تو میں فی الحال میں ITI جسٹ ایک انسٹیٹیوشن کی بات کروں گا. اگر ہم ITI سری نگر اس وقت آپ ایز آن ڈیٹ آ جائیں گے تو ایک 2-way سکل بنایا ہوا ہے ہم نے وہاں پہ. کیا؟ ایک یہ کل تک ہمارا ایک کام تھا ٹریننگ دے دینا. آج کی ڈیٹ میں ہمارا یہ کام بھی ہے کہ اس لڑکے کو جو ہی اپنی ٹریننگ ختم کر دیتا ہے یہ کہاں جائے گا, اس کے کیا آپشنز ہے, اور اس کے بعد یہ اس کو ایک ٹریک دے دینا, امپلائمنٹ کے چانسز بڑھا دینا, وہ زیادہ امپورٹنٹ بن چکا ہے. اس سلسلے میں فار یور کائنڈ فار دا انفارمیشن آف دا پبلک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ITI سری نگر میں اس وقت ایک سیکٹر ہے جسے ہم آٹو موبائل سیکٹر کہتے ہیں. اس آٹو موبائل سیکٹر میں ہمارا MOU ہے, میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ود ماروتی سوزوکی انڈیا لمیٹڈ. اٹ از اے بگ کمپنی آف انڈیا, آئی تھنک ملٹی نیشنل کمپنی ہے. اس کے ساتھ ہمارا ایک ٹائی اپ ہے. جو لڑکے ہمارے اس آٹو موبائل سیکٹر میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں نیسسرلی ماروتی سوزوکی انڈیا لمیٹڈ کے لیے بہت ضروری بن چکا ہے, کیونکہ ٹائی اپ ہے, ان کے لیے بہت ضروری بن چکا ہے کہ ہمارے ان نوجوان پڑھے لکھے نوجوان جو ٹریننگ کرتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوشن سے وہ ان کو جاب دیتے ہیں, اور 100% پلیسمنٹ, جاب پلیسمنٹ 100% ہے. صرف اتنا ہی نہیں, دوسری بات یہ کہ جو اکوپمنٹ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو اویلیبل ہے دیٹ از دیئر, لیکن اگر اور کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جو نیو ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں نہیں پتا ہے, لیکن ماروتی سوزوکی ایک سیکٹر کی میں جیسے ایگزامپل بات کرتا ہوں, آٹو موبائل سیکٹر میں کتنا زیادہ ریولوشن آ رہا ہے یہ شاید ماروتی سوزوکی انڈیا لمیٹڈ کو اس سے زیادہ بہتر کسی کو نہیں پتا ہے. تو جتنے بھی آؤٹ سائڈ دا مارک, آؤٹ سائڈ دا انسٹیٹیوشن جتنے بھی ٹیکنالوجی میں چینجز آ جاتی ہے, ان چینجز کو ہمارے انسٹیٹیوشن میں اڈاپٹ کرنا, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماروتی سوزوکی انڈیا لمیٹڈ نہ صرف جاب یا ایگزیکٹلی کہنے کا یہی مطلب ہے, اور ٹیکنالوجی اور وہ ہے مین پاور کے علاوہ ایک تو ہم مین پاور دیتے ہیں, ٹریننگ فیسیلیٹیٹ کراتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو وہ ہمیں اکوپمنٹ تک دے دیتے ہیں سو دیٹ یہ لڑکا جب باہر چلا جائے اس کو ہم یہ نہ کہے کہ یہ انجن ٹھیک کر دیجئے بٹ ہی از ناٹ اویئر اباؤٹ کہ یہ انجن کون سا ہے, میں نے تو اس انجن کو دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن اتنا اپ ڈیٹ رکھنے سکل انڈیا نے اس کے سکلز کو بڑھانے, اس کے سکلز کو بڑھانے کے لیے وہی انجن جو اس وقت مارکیٹ میں چلتا ہے وہی انجن میرے انسٹیٹیوشن میں بھی اویلیبل ہے. بشیر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریز سکل انڈیا کے حوالے سے کیا کچھ کر رہا ہے؟ جیسے روپ صاحب ابھی پرنسپل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سکل امپورٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو پھر اس کے سکل کو ایکسل کرتے ہیں.
فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ سکلڈ ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ جی اس کے لیے ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریز اینڈ کامرس جموں اینڈ کشمیر، جس میں مختلف سکیمز ہیں، موٹی موٹی کر کے 2 سکیمز ہمارے پاس اس وقت ہیں، ایم ایس ایم ای اسکیم اینڈ پی ایم ای جی پی اسکیم. جی چونکہ ایم ایس ایم ای اسکیم جو ہے مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز اسکیم، اس میں اٹ از دا اسکیم ٹو پروموٹ ایکسل دا انٹرپرینورشپ کلچر ان دا اسٹیٹ. جی تو اس میں کیا ہے کہ اس میں ایک جو ینگ بلڈ ہوتا ہے، بڈنگ انٹرپرینر ہے، وہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے، سکلڈ ہوتا ہے یا کوئی کوالیفائڈ ہوتا ہے، ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہوتا ہے، ساؤنڈ ہیلتھ ہوتا ہے، فزیکلی فائنینشلی بھی ساؤنڈ ہوتا ہے، تو ہم اس کو ایک راستہ دیتے ہیں. اس کو ایک فارم ہم سے لینا پڑتا ہے، ای ایم آئی فرسٹ اس کو بولتے ہیں. آج کل فارم آن لائن وہ بھرتا ہے، کیونکہ جب سے یہ ادیوگ آدھار میمورنڈم گورنمنٹ آف انڈیا کی جو اسکیم ہے ادیوگ آدھار میمورنڈم، آن لائن فارمز اب بھرنے پڑتے ہیں. اور اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے بھی jkUdyog.com پہ یہ فارمز اویلیبل رکھے ہیں. ایک لڑکا آتا ہے، وہ اپنا ڈی پی آر بناتا ہے، اس کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے بعد ڈی پی آر بنا کے پھر وہ ہمارے جنرل مینیجر کے پاس جاتا ہے، آن لائن رجسٹریشن کر دیتا ہے. جو ہی اس نے آن لائن رجسٹریشن کی، پھر اس کے پاس 2 آپشنز، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. پروویژنل رجسٹریشن اس کو مل جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کو اگر لینڈ اپنا ہے تو گڈ، اگر نہیں ہے تو وہ لینڈ کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے، تاکہ ہم پھر سڈکو یا سیکاپ کے پاس اس کا کیس بھیج دیتے ہیں، جہاں بھی اویلیبلٹی اس کی ہو تو کیوں میں رہتا ہے. اس کے بعد پھر 2 سال کے اندر اندر اس کو اپنا پروجیکٹ جو ہے، جو اس نے بنایا ہوتا ہے، پلانٹ اینڈ مشینری، باقی چیزیں وہ سب لاتا ہے. اور این او سیز ہمیں 3 ڈپارٹمنٹس کی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، ایک پولوشن کنٹرول بورڈ اور فائنینشیل انشورنس کی کنسنٹ. یہ 3 چیزیں وہ لاتا ہے. تو پھر اس کو پروویژنل رجسٹریشن مل جاتی ہے. پروویژنل رجسٹریشن مل جانے کے بعد پھر اس کے لیے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ مطلب مختلف ٹائپ کے اس کو انسینٹیوز دیتا ہے، in the shape of interest subsidies, in the shape of subsidy on gensets, in the shape of subsidy on plant and machinery, in the shape of subsidy on raw material جو وہ وہاں سے import کرتا ہے اس کو weight exemption, یہ sales tax exemption. تو یہ چیزیں ہیں. میں آپ کو موٹا موٹا کر کے بتاؤں کہ ہمارا پلانٹ اینڈ مشینری جو وہ لگاتا ہے، فار ایگزامپل 1 کروڑ کا پلانٹ اینڈ مشینری اگر اس نے لگایا تو اس کا 30% ہم اس کو دیتے ہیں in terms of subsidy 30% سبسڈی اس کو پلانٹ اینڈ مشینری پہ مل جاتی ہے. اگر جنسیٹ لاتا ہے 100% اس کو مل جاتی ہے، جیسے آپ نے ابھی خود فرمایا. اگر وہ لیب ٹیسٹنگ اکوپمنٹ کوئی لاتا ہے اس کو 100% سبسڈی اس پہ بھی مل جاتی ہے. اگر وہ ڈی پی آر جہاں سے بناتا ہے 1,50,000 2 لاکھ اس کو لگتے ہیں ڈی پی آر بنانے میں، 100% سبسڈی اس کو اس پہ بھی مل جاتی ہے. تو یہ بہت سی چیزیں اس کے لیے ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹری کامرس نے رکھی. جی یاور آپ کی طرف آؤں گا. ہم نے سنا وانی صاحب سے بھی ہم نے سنا، بشیر صاحب سے بھی ہم نے سنا، تو ان سے تو لگتا ہے کہ ایوری تھنگ از جسٹ گڈی. تو آپ ایک جرنلسٹ ہے، ان سب چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، تو آپ اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک اسکل انڈیا کا سوال ہے تو یہ اسکیم کاغذ پہ بہت اچھی ہے. میں آپ کو نیشنل جو منسٹری ہے اسکل ڈیولپمنٹ کی اس کے فگرز دے دیتا ہوں. پچھلے فائنینشیل ایئر میں 18 لاکھ لوگوں کو ٹریننگ دی گئی اسکل ڈیولپمنٹ میں، الگ الگ پورے میں ملک کی بات کر رہا ہوں. تو 5% کو امپلائبلٹی ملی ہے، اونلی 5% ہیو بین ریکروٹڈ تھرو دا اسکیم. تو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ بیسک جو ایم اس اسکیم کا ہے وہ ہے امپلائمنٹ دینا. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یوتھ ہے ہم وہ غلط راستے پہ بھی جا سکتا، کہیں بھی جا سکتا، تو اس کو ایک ٹریک پہ لانا ہے، اس کا اسکل ڈیولپمنٹ کرنا ہے تاکہ اس کو ایک جاب مل سکے. تو جب وہ امپلائمنٹ اس کو نہیں مل رہی ہے تو یہ اسکیم کہیں یعنی 18 لاکھ میں سے صرف 90,000 لوگوں کو جابس مل سکے، تو یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے. بالکل میں وہی کہہ رہا تھا آپ سے. ایک تو وہ، اور میں آپ کو اپنی ریاست کی بات کرتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں اڑان اسکیم جو یہاں کا ایک بہت فلیگ شپ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیم ہے. میں اس کو آپ کو اس کے فگرز دے دیتا ہوں. 20,000 کو ابھی تک دے ہیو بین ٹرینڈ انڈر اڑان، ٹھیک ہے، اینڈ اونلی 43% ہیو بین امپلائڈ ٹل ناؤ. اور یہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا کا اپنا اسکل ڈیولپمنٹ منسٹری کا جو NSDC ہے ان کا اپنا ڈیٹا ہے. اور اس کے بعد اڑان میں جو لوگ ریکروٹ ہوئے بھی ہیں، جن کو جابس ملی بھی ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں جن کو جابس ملی بھی ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کو بھی کچھ ٹائم کے بعد کمپنی چھوڑ دیتی ہے. جیسے ابھی یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے تھے اور ماروتی کے ساتھ، ویسے ILFS کر کے بہت ساری کمپنیز ہیں جو اڑان کے ساتھ جن کا ٹائی اپ ہے. تو وہاں سے کچھ ٹائم کے بعد کمپنی ان کو کانٹریکٹ بیسس پہ لے لیتی ہے اینڈ دین دے آر لیئرڈ آف. تو وہ پرابلم بھی ہے. اس کے بعد نہ ان کو سرکار دیکھتی ہے نہ کوئی اور دیکھتا ہے. وہ بس ایک فگر بن جاتا ہے کہ اس کو امپلائمنٹ مل چکی ہے، جبکہ اگر آپ دیکھیں گے تو امپلائمنٹ نہیں ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو انرولمنٹ ہو رہی ہے، جیسے یہ بول رہے ہیں کہ ہم نے 18 لاکھ کو اسکل دے دیا، تو اس پہ ایک آڈٹ بیٹھا تھا اینڈ دے ٹرائی ٹو سی کہ
اصلی میں 18 لاکھ لوگ تھے بھی کہ نہیں تھے, who have been imparted training through this. تو اس میں دیکھا گیا بہت ساروں کے آدھار نمبرز, they take the آدھار نمبر, تو قریب 50% آدھار نمبرز وہ ویریفائی نہیں کر پائے کہ وہ انہی لوگوں کے تھے, وہ جب کہ نکل کے کسی اور کے آئے. تو کہیں نہ کہیں ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ امپلائمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے. جی obviously ناظرین, ہم سب کو یہ جاننا پڑے گا, چاہیے بھی, کہ یہ جو انیشیٹو ہے سکل انڈیا کا انیشیٹو جو ہے کافی اچھا انیشیٹو ہے, آن پیپر کافی امپریسو بھی لگتا ہے, لیکن پھر الٹیمیٹلی جب یہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہوتے عام لوگوں تک آتا ہے, ٹارگیٹ گروپ تک آتا ہے, جو اس کے انٹینڈڈ بینیفیشریز ہیں ان تک آتا ہے, تو شاید کہیں پہ کہیں کوتاہیاں رہ جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو انٹینڈڈ بینیفیشری ہے اس تک وہ سارے بینیفٹس نہیں پہنچ پاتے ہیں جو اس پالیسی کا مدعا تھا, جو اس پالیسی کا مقصد تھا. وانی صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یاور کو بھی آپ نے سنا. بالکل بالکل. تو اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ میں آپ کو بولوں گا دیٹ یاور صاحب سے شاید سے ہی کہہ رہے, ہمارے یہاں پہ میں پہلے JNK کی بات کروں گا اور پرٹیکولرلی سری نگر کی بات کروں گا. ہمارے یہاں پہ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے لڑکوں کو اپنے مائنڈ سیٹ میں ایک چینج لانی پڑے گی. وہ یہ کہ ہمیں جب زندگی کا سفر شروع کرنا ہے تو یہ ایک سمال سٹیپ سے شروع کرنا پڑے گا آپ کو. ایسے ہی ہی از رائٹ, جب ماروتی سوزوکی انڈیا لمیٹڈ میرے انسٹیٹیوشن میں ہر سال آ جاتی ہے پلیسمنٹ کے لیے, ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے, باضابطہ ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے, جو ٹیسٹ میں کوالیفائی ہوتے ہیں انہیں کو ریکروٹمنٹ مل جاتا ہے, تو آلموسٹ 100% پلیسمنٹ پاسبل ہے وہاں پہ. لیکن میں جن لڑکوں سے ملا ہوں, مان کے چلے کہ لاسٹ ایئر ہمارے 20 لڑکے ابزارب ہو گئے ماروتی سوزوکی انڈیا لمیٹڈ میں, جسٹ آفٹر اے گیپ آف 6 months when I inquired کہ میرے 20 لڑکے کہاں ہیں, when I inquired from Maruti Suzuki India because I am the nodal officer and I have to see whether those students جن کو جاب ملا تھا وہ ادھر ہی ہے کہیں اور گئے. تو they tell me that دیکھیں جی اس وقت ایز آن ٹوڈے 10 لڑکے آپ کے ہیں, 20 میں سے 10 لڑکوں نے چھوڑ دیا. ریزن کیا ہے؟ کہتے ہیں انسینٹیو بہت کم ملتا ہے, سیلری ہماری بہت کم ملتی ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو 6,000 کی سیلری پلس ان کا ٹرانسپورٹیشن چارجز ملتا ہے 6,000 پر منتھ. ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ جہاں تک ITI کا تعلق ہے یا دوسرے جو اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا تعلق ہے, وہ ایک بیسک ٹریننگ آپ کو دے دیتے ہیں, ایک بیسک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کی انٹری ہو جاب مارکیٹ میں. بٹ الٹیمیٹلی وہاں پہ آپ کو خود سروائیو کرنا ہے, وہاں پہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن بھی ہے, وہاں پہ بہت ساری ڈیمانڈز بھی ہیں ان ٹرمز آف سکلز, ان ٹرمز آف ٹائم, ان ٹرمز آف فزیکل انڈیورنس, ان ٹرمز آف مینٹل کمپیٹیبلٹی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو انڈیور خود کرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ کو کوئی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ٹرین نہیں کر سکتا. تو obviously وہاں پہ بھی ایک لوپ ہول ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پھر پیپل آر لیڈ آف. خالی گورنمنٹ کو بلیو نہیں کر سکتے, لوگوں کے اپنے ٹیمپرامنٹ کو بھی کافی حد تک اڈیپٹ کرنا چاہیے جو جاب مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے حساب سے, تب جا کر جو ہے یہ جو سکل انڈیا ہو یا کوئی اور ایسا انیشیٹو ہو یہ اپنے خاطر خواہ نتائج ہمیں دکھا سکتا ہے. بشیر صاحب, آپ کے ڈپارٹمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے, آپ نے تو کہا کہ نہیں یہ سکیمز ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو کافی حد تک جیسے بہت ساری اسٹیٹس میں ایک سنگل ونڈو کلیئرنس سسٹم ہے, ہمارے یہاں پہ ابھی ایسا کچھ نہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس آپ کے DICs میں چلا جاتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سرٹیفکیٹس لے کر کے آئے, اس بیچارے کے پیر گھس جاتے ہیں, جوتوں کی تو میں بات نہیں کروں, میں کہتا ہوں ان کے پیر گر جاتے ہیں, لیکن وہ NOCs اس کو نہیں ملتی ہیں. اتنی طوالت ہوتی ہے کہ پھر الٹیمیٹلی وہ سرنڈر کر دیتا ہے. اس بارے میں حوالے میں عرض کروں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس, اسی MSME اسکیم میں ایز آف ڈوئنگ بزنس ایک آسپیکٹ ہے, تو وہ اس وقت فالو اسٹرکٹلی ہو رہا ہے. ایک بندے کو پہلے ڈائریکٹلی یہاں آنا پڑتا تھا, اب اس کو ڈائریکٹلی جنرل مینیجر کے پاس جانا ہے, اور جنرل مینیجر سے پہلے بھی اس کو آن لائن ادیوگ آدھار پہ یا JK-udyog.com پہ فارم بھرنا ہے. وہیں سے جنریشن ہوتی ہے 3 ڈپارٹمنٹس کو, پاور ڈپارٹمنٹ, پولیوشن ڈپارٹمنٹ اینڈ دیٹ بینک, وہیں سے ہوتا ہے. تو ودن 7 days, اگر یہ بھی لکھا ہے ودن 15 days اگر آپ کو کنسنٹ آپریٹ ملتا ہے PCB سے تو ٹھیک, اگر نہیں اٹ شال بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین ایشوڈ. تو مطلب ویسا نہیں ہے جیسا
شاید نہیں میں جو کہہ رہا ہوں میں بھی بالکل صحیح ہوں، لیکن یہ ہے کہ عام لوگوں تک جو ٹارگٹ آڈینس جو آپ کی ہے، ٹارگٹ گروپ جو ہے، ٹارگٹ بینیفیشری جو ہے، اس تک شاید یہ ساری چیزیں پہنچ نہیں پائی ہے، شاید پبلسٹی کی کمی ہے، شاید آپ کو جس حساب سے ان چیزوں کی تشہیر کرنی چاہیے تھی شاید وہ نہیں ہو سکے، جس وجہ سے جو عام بینیفیشری ہے وہ ان مختلف اسکیم سے فائدہ اٹھانے سے دیکھیے سر، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ دیئر از آلویز اسکوپ آف امپرومنٹ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پچھلے صرف ایک مہینے میں ہمیں 140 آن لائن رجسٹریشن ہو گئی ہیں، تو دس از اے گڈ اسٹیپ۔ 140 ایک مہینے میں پچھلے 3 مہینے میں ہونا، تو لوگ آ رہے ہیں، لوگوں کو ایز آؤٹ ہم نے کر دیا ہے، ہم نے نہیں کر دیا، امپریسو فگر ہے 140 اگر پچھلے 3 مہینے میں آ گئے، لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ ایک ایسی ریاست کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ جو رجسٹرڈ ان ایمپلائڈ ہیں ود ڈفرنٹ امپلائمنٹ ایکسچینج، جن کو آپ ایجنسیز کہتے ہیں، گورنمنٹ کی اپنی ہے، وہ 7 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے، تو وہاں پہ 140 اگر رجسٹر کرتے ہیں تو یہ کوئی امپریسو فگر نہیں ہے۔ دیکھیے روک صاحب، 140 میں نے بولا یونٹس نے رجسٹر کیا، لیکن اگر آپ کو میں پچھلے تھوڑا کچھ 6-7 سال کی فگر دے دوں، 74,000 لوگ ہمارے پاس امپلائمنٹ حاصل کر چکے ہیں، 74,000 ایز آن ڈیٹ۔ تو 140 لوگ صرف 140 نہیں ہیں، بلکہ وہ بعد میں امپلائی کرتے ہیں ان دا شیپ آف مینیجرز، ان دا شیپ آف سکلڈ لیبر۔ انفیکٹ میرا مدعا بھی یہی ہے کہ انفیکٹ جو سکل انڈیا ہے اس کا مدعا بھی یہی ہے، یا جو گورنمنٹس ہے، چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہے یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، مقصد تو یہی رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائے اور ان کی امپلائیبلٹی کو بڑھایا جائے، اینڈ انفیکٹ وہی ایک مین مقصد ہے سکل انڈیا اسکیم کا۔ یا اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں ان کی بات پہ کہنا چاہوں گا۔ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو امپلائمنٹ جنریشن جیسا میں نے پہلے کہا، اور دوسری بات ہے جن کو آپ امپلائی کر بھی رہے ہیں، جن کو آپ وہ فیسلٹیز دے رہے ہیں، وہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں، وہ پھر سروائیو کر پا رہے ہیں کہ نہیں۔ مینی آف دا انڈسٹریز ہیئر ہیو کلوز ڈاؤن، جو بہت سارے یونٹس تھے وہ بند ہو گئے، بیکاز اس کے بعد بھی ڈپارٹمنٹ کو کچھ دیکھنا پڑے گا کہ وہ تاکہ ایک ٹریک پہ رہ سکے، کیونکہ یہاں ریاست میں بہت زیادہ ہے، ایک انڈسٹری ایک یونٹ بننے سے بہت ساروں کو امپلائمنٹ مل سکتی ہے، لیکن جب وہی یونٹ بند ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے میں آپ کو اڑان اسکیم پہ کہوں گا، اڑان اسکیم کی ابھی اس کی ریویو میٹنگ ہوئی تھی ابھی 4 مہینے پہلے، تو ان کی ہیڈ ہے ستنا جی، میں ان سے ملا تھا، تو ان نے کہا تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا از تھنکنگ آن کلوزنگ ڈاؤن دا اسکیم، وہ اسکیم کو آپ بند کرنا ہی چاہ رہے ہیں، بیکاز آپ کو سمجھنا پڑے گا اگر آپ یوتھ کو اٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اور اگر آپ کر بھی پا رہے ہیں تو پھر آپ کو نیگیٹو پبلسٹی مل رہی ہے، کیونکہ آپ ان کو وہاں پہ وہ اچھی طرح وہ فیسلٹیز دے نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ جن سینٹرز میں وہ لوگ جا رہے ہیں، جیسے جو بھی ریکروٹمنٹ ٹریننگ سینٹرز رہتے ہیں، ان کے پاس ریکوزٹ فیسلٹیز نہیں ہے وہاں جس سے وہ آپ کو ٹرین کر سکے، اینڈ اٹس بین ان دا اوپن، دا گورنمنٹ آلسو نوز اٹ۔ تو آپ کو وہ سسٹینیبلٹی بھی دیکھنی پڑے گی، ایک چاہے وہ یونٹ ہو، چاہے وہ ایک کینڈیڈیٹ ہو جس کو آپ نے ٹرین کیا ہے، وہ آگے سسٹین کر بھی پا رہا ہے کہ نہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ جی، ایک اور چیز جو ان کوشل کیندر یا ITI انسٹیٹیوٹ جیسے ہمارے ہیں، کیونکہ یہ سکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، سینٹرس ہیں، تو ایک اور چیز جو ان کی ہے وہ ہے سرٹیفکیشن آف دا اسکلز۔ وہ یہ کہ مان لیجئے کہ میرے پاس کارپینٹری میں نے سیکھ لی، اب یہ کارپینٹری کی اسکل میرے پاس تو ہے، لیکن جب میں فارن جاب مارکیٹ میں چلا جاتا ہوں، مان لیجئے میں گلف چلا جاتا ہوں، یورپ چلا جاتا ہوں اپنی کارپینٹری کو لے کر کے، میرے چہرے پر تو نہیں لکھا ہے اور nobody is going to test my skills there، وہاں پہ تو میری ایک ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے جو یہ سرٹیفائی کرے کہ نہیں اس کے پاس، اس بندے کے پاس یہ سکلز ہے، خواہ وہ کارپینٹری ہو، میسنری ہو، پلمبنگ ہو، الیکٹریشین کا کام ہو، میکینیکل کوئی کام ہو، تو یہ جو سرٹیفکیشن ہے، کیا اس بارے میں آپ وغیرہ میں؟ بالکل، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ ہمارے یہاں پہ کچھ 2 سال پہلے، آئی تھنک 3 ایئرس پہلے، ایسی ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کر کے، یہ اٹس اے پارٹ آف دس، میں یہ کہوں گا کہ سکل انڈیا کا ایک حصہ ہے۔ وہ لوگ اس میں بہت ساری چیزیں کرنی ہے، اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ جسٹ آپ کسی کو جاب دے دیں گے جو آلریڈی جاب میں ہے لیکن کچھ اور کرنا چاہتا ہے، جسٹ وانٹ ٹو گو ٹو دا گاف کنٹری، جسٹ ٹو گو وانٹ ٹو آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری، سکل تو جانتا ہے، سرٹیفکیشن نہیں ہے، اس کے لیے دروازے بالکل کھلے ہوئے ہیں، اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، واٹ ہی ہیز ٹو ڈو، ہی ہیز ٹو اپلائی، اور اس کے لیے ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ یس، آئی نو دا سکل آف سے کارپینٹری، یا آئی نو دا سکل آف سے مسنری اور پلمبنگ، واٹ ایور اٹ از، یا الیکٹریشین کا کوئی کام،
اس کے لیے فی مقرر ہے، فی اسسمنٹ فی اس کو دینی ہے، زیادہ کچھ نہیں ہے، 450 500 کے آس پاس ہے. ہی ہیز ٹو ڈپازٹ دیٹ فی. وی ول گیو ہم دا ٹائم کہ آپ اس ڈیٹ پہ آ جائیے، آپ کو ایک سکل ٹیسٹنگ ہوگا. ایک اس میں ایک اسسمنٹ کمیٹی بیٹھتی ہے. اسسمنٹ کمیٹی یہ اسیس کرے گی کہ ہاؤ فار ہی از کریکٹ ان ہز جاب، تو ایک دم اس کو سرٹیفکیشن کا ملے گا. یعنی ہی ڈزنٹ ہیو ٹو کم ٹو our institution just for training purpose. He will come to us just for certification. اور اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یعنی کہنے کا یہی مطلب ہے جہاں آپ کے خدشات ہیں وہ خدشات بھی اس سکل انڈیا میں دور ہو رہے ہیں. جی بشیر صاحب، یہاں سے بندہ نکلا سرٹیفکیٹ لے کر کے، اب آپ سے کیا توقع کر سکتا ہے؟ آپ اس کو کیسے فیسلٹیٹ کریں گے؟ میرا مطلب ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریز اینڈ کامرس، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ہم انٹرپرینور کلچر کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ شرط ہے پہلے وہ بندہ ہمارے پاس آنا چاہیے. ہم تشہیر بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اس میں 3 امپیڈیمنٹس ہیں. ایک تو فائنینشلی ساؤنڈ ہونا چاہیے، جو یہ دماغ میں رکھے گا کہ مجھے اپنا یونٹ شروع کرنا ہے، اپنی فیکٹری اپنی انڈسٹری ڈالنی ہے. دوسرا اس کا رج ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کمٹمنٹ اینڈ ول پاور ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس زمین ہونی چاہیے. زمین کی جہاں تک تعلق ہے ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹری، زمین کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پہ وہ ایکٹیویٹی کر سکے. جی ہاں، چاہے اس کے پاس پرائیویٹ لینڈ ہو یا ہمارے پاس وہ آتا ہے کہ ہمیں یہ زمین دے دو. ہمارے انڈسٹریل جو ہیں اس وقت ہمیں 33 انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں JNK میں، کشمیر پروونس میں 33 انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں ہمارے پاس، اور ہم اس وقت ان پائپ لائن 4-5 انڈسٹریل اسٹیٹس اور بننے جا رہے ہیں. سوپور وارپورہ میں ہے ہمارا اس وقت 700 کنال کا آ رہا ہے. اور آپ سے آخری کمنٹس چاہوں گا. دیکھیے، جہاں تک ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہے تو کافی باٹل نیکس ہے، اور پبلسٹی بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر رہی ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ. تو بیسکلی نیگیٹو پبلسٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب ڈپارٹمنٹ پازیٹیو پبلسٹی بھی نہیں کر رہا ہے. تو باٹل نیکس بہت زیادہ ہے، جیسا ابھی آپ نے پہلے کہا کہ لوگ جاتے ہیں تو ان کے پاؤں تک گھس جاتے ہیں وہاں پہ. تو وہ سب چیزیں دیکھنی پڑے گی. ایک نظام بن چکا ہے دفتروں میں، سرکاری دفتروں میں، جہاں ایک عام انسان لگاتار لگا رہتا ہے 6 مہینے سال بھر، تو وہ پھر ڈسہارٹن ہو جاتا ہے. ایک ینگ انسان میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، انسٹیڈ آف چینلائزنگ دیٹ انرجی آپ اس کو ڈسہارٹن کر دیتے ہیں جسٹ بیکاز آف دوز آفیشیل پروسیجرز. ایک سنگل ونڈو سسٹم کی جو آپ نے بات کی، اس کی وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یاور آپ کا بہت بہت شکریہ، بشیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اشرف صاحب آپ کا بہت شکریہ، ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ اگر ہمارے ساتھ اپنے آپ فیڈ بیک شیئر کرنا چاہیں تو بہت سارے پلیٹ فارمز آپ کے لیے بھی ہیں جن کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ای میل کے ذریعے سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور اگر ای میل آپ کرنا چاہیں تو ایڈریس ہوگا ddksrinagar@gmail.com یا ddksrinagarjk@gmail.com. اور اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک سے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہیں تو فیس بک کے لیے ہمارا جو پتہ رہے گا وہ ہے facebook.com/ddkashir channel. اور ٹویٹر کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں twitter.com/ddkashir channel. جی. اور یوٹیوب پہ آپ ہمارا رابطہ رہے گا youtube.com/c/ddkashir پہ. جی ناظرین، میں نے آپ کو پتے بتا دیے، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی آپ کی آرا ہے ہمارے اس پروگرام سے متعلق تو اسے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.